अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक़ारुल हसन। प्रोग्राम है दो टोक, जिसमें हम बात करते हैं अवामी इश्यूज़ पर और चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से हल हो जाएं। और इसी तरीके से हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी अपने मसाइल को हल करने के लिए ऐवान में पहुंचाती है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को, कारकुनों को, ताकि उनके मसाइल हल हों और उस पर बात की जा सके। आज हमने देखा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जहाँ पर मुख्तलिफ मकामात और मामलात पर गर्मा गर्म बहस हुई और शोर शराबा भी काफ़ी उरूज पे रहा। हमने देखा कि जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो के दरमियान होने वाली एक गुफ्तगू जो कि थोड़ी तलखी की तरफ भी गई और वहाँ पर ऐवान में शोर शराबा भी होता रहा। जबकि हम सिंध असम्बली की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने कुछ इसी तरह के मनाजिर देखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चारपाइयाँ पहुँच गईं और उसके साथ हमने देखा कि वहाँ पर भी बड़ा रद्द-ए-अमल नज़र आया। ख़ास तौर पे अगर हम तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बात कर लें तो उनमें भी आपस में हमें थोड़ा इख्तलाफ नज़र आया। मुख्तलिफ बातों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम देखते हैं तो वो वफाक के अंदर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और जिन बातों के ऊपर उसको इख्तलाफ नज़र आता है वहाँ पर हम देखते हैं कि सूबे सिंध में वो हुक्मरानी करती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाक के अंदर हुकूमत करती हुई नज़र आ रही है, वहाँ जो सिंध असम्बली है वहाँ पर इख्तलाफात करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तमाम इख्तलाफात के अंदर हम देख रहे हैं कि शोर शराबा और ज़ातियात पर भी बातचीत होती रही। लेकिन क्या ज़ातियात पर बात करना मुनासिब है? क्या अवाम की जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान नेशनल इंटरनेशनल सियासत जो है यहाँ पर इंतहाई उरूज पर पहुँची हुई है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से देखें तो उन्होंने अमेरिका को दो टोक पैगाम दिया है कि हम फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी तरह के मामलात के साथ अवाम के जो मसाइल हैं, जिसमें गैस बहरान हो या आज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो या दीगर मामलात, महंगाई में इजाफा हो, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। बजट इजलास था, उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, मगर हमने देखा कि वहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो ज़ातियात पर ख़ास तौर पे बात की गई। क्या इस तरह की गुफ्तगू शनीद जो है वो अवामी मसाइल को हल कर सकती है? क्या अवाम के नुमाइंदों को जाके असम्बलियों के अंदर अवामी मामलात पर ही बात नहीं करनी चाहिए? इस तमाम मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब तहरीक इंसाफ से महफूज उर्सानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ पाक सरजमीन पार्टी से डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। आप लोगों से हम जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव नज़र आता है, अवाम इस वक्त परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। तो सबसे पहले महफूज उर्सानी साहब, तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं जो कि वफाक में इस वक्त लीड कर रही है, पाकिस्तान को लेकर चलना तहरीक इंसाफ की ही जिम्मेदारी नज़र आती है। इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान को उस जगह पर जहाँ पर जाना चाहिए था शायद कुछ मिसिंग है, क्योंकि गैस बहरान हो, उस गैस बहरान के साथ ही हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के मामलात भी नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार साहब, आपकी मेहरबानी, आपने प्रोग्राम में मदद किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक सूरत-हाल ऐसी है जिसमें यकीनन हर आदमी परेशान होता है कि एक तरफ तो जो है वो मुल्क की मईशत है, महंगाई है, लोगों के लिए रोज़गार का सिलसिला है, ऊपर से ये जो बहरान है वो जो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी एक तरफ आप देखें जो अफगानिस्तान का सूरत-हाल है, वहाँ पे जो सूरत-हाल हो रही है, फिर ये हमारे जो सियासत के हवाले से जो सिंध असम्बली और वफाक के दरमियान जो एक खींचातानी का सिलसिला चल रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन वक़ार साहब देखें, ये एक हुस्न है हमारी इस सिस्टम का, यानी डेमोक्रेसी में आप जब तक डिस्कस नहीं करते, जब तक डिबेट नहीं करते, तब तक जो चीज़ होती है उसका कोई एक जो कलेक्टिव विजडम है उसके थ्रू उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को मैं डिफेंड करूँगा इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 100% चीज़ें बिल्कुल एकदम गुलो गुलजार हो गई हैं, लेकिन पूरी कोशिश यही है कि जो चीज़ें ख़राब हैं, जो सिलसिले ख़राब हैं, जो सिस्टम ख़राब है, उनको सही, और उसमें बड़ी रेजिस्टेंस नज़र आती है। और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए तनकीद का निशाना बनाऊँगा, तनकीद बड़ा इस्लाह का निशाना बनाऊँगा कि उनके यहाँ जो 13 साल की जो इस वक्त जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है। न सिर्फ परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है मगर वो चीज़ें जो वफाक अच्छी करना चाहता है लोगों के लिए, उसमें भी वो रोड़े अटकाते हैं और कांटे डालते हैं। लेकिन सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सूबाई असम्बली की अगर हम बात करते हैं सिंध में, जहाँ पे पीटीआई जो है वो अपोजिशन में चारपाइयाँ लेके आ गया लेकिन कोई कट मोशन पेश नहीं किया, बजट के हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की, तो तहरीक इंसाफ का फेलियर इस जगह पर नज़र नहीं आ रहा आपको?
دیکھیں ہمارے ہاں کافی نئے ایم پی ایز ہیں، ایک نئی ٹیم آئی ہوئی ہے اور بہت کم تعداد ہے، یعنی وہ نمبر کے حساب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی ایک میجورٹی ہے کہ پیپلز پارٹی جو چاہے وہ کر سکتی ہے، مگر یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ بنتی ہے کہ وہ ایوان کو صحیح طریقے سے چلائیں. جہاں وہاں ان کی اکثریت ہے وہاں ان کو ماحول صحیح قائم کرنا چاہیے، وہاں اگر کوئی تھوڑا درگزر کا کام کرنا چاہیے، کوئی بہتر چیز کرنی چاہیے، عوام کی بھلائی کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. وہاں وہ اپوزیشن کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو اپوزیشن کو برملا اس قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایوان کے حوالے سے کچھ اتنی میں سوفسٹیکیٹڈ کہوں گا یا اتنی ریفائن کہوں گا، مگر ایک مجبوری ہے وہ کی انہوں نے، اس کی وجہ سے ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، ان کو جو ہے ایوان میں داخلہ نہیں دیا گیا. لیکن ان سب چیزوں کرنے کا مقصد ہائی لائٹ کرنا ہے، ان سب چیزوں کرنے کا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں جی ایوان کے اندر یہ جو اجارہ داری ہے، یہ جو مکمل اجارہ داری ہے، یہ اس میں یہ عوام کی بھلائی کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اگر کٹ موشن کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ ایک چھوٹا سا ایک اپوزیشن ہے، ایک متحد اپوزیشن ہے، آپ واحد پارٹی ہو، تو ذرا تحمل سے سن لیں جو بھی چیزیں ہیں. آپ نے اگر ان کو کوئی پرفارمنس بتا رہے ہیں تو جو پرفارمنس بتا رہے ہیں اس کی اگر آپ کو تصحیح کرنے ہیں، آپ کے وزیر بیٹھے ہیں تو اس کی تصحیح کر دیں. تو آپ نے فوراً اٹھ کے جا کے کٹ موشن کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا اور اب آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن کو اگر آپ بات نہیں کرواتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محاورہ یعنی کہ آپ کی کنسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے. تو اگر یہ کنسٹیٹیوشن کے خلاف جاتا ہے تو ہم عدالت میں جانے کے جو ہے حق رکھتے ہیں اور عدالت اس کو پروف کرے گی کہ اگر یہ چیزیں اتنی اوپر جا رہی ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو اتنی جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنی غیر قانونی کو سندھ گورنمنٹ کو ختم کرنا پڑے. تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو اس کو اتنا لائٹلی لینا چاہیے. وہ بالکل ایک غیر قانونی چیز کر رہی ہے اور دوسری طرف ہماری جو پوزیشن ہے وہ اس چیز پہ بالکل متحد ہے. ٹھیک ہے ایک طریقہ کار پہ ڈیفرنس ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیت میں یا ان کے کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ فطور ہے یا وہ اس کو بدنیتی سے کر رہے ہیں. وہ اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایوان جو ہے وہ کام کرے، لوگوں کی بھلا اور فلاح کے لیے کام کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اللے تلے اور الٹے سیدھے جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بجٹ اپروو ہو جاتا ہے، اس کے بعد الوکیشن ہوتی ہے اور وہ پیسے کھا جاتے ہیں. تو سب سے بڑا پرابلم تو یہی ہے کہ اگر الوکیشن ہوتی بھی ہے تو سندھ گورنمنٹ 90% بجٹ کھا جاتی ہے. دیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے سر، اسی آپ کے سوالات جو ہیں وہ لیے چلتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب. اور نعیم احمد اعوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے دیتے تو شاید کہ چارپائیاں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں نہ آتی، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کی بالادستی، رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے اور اسی کا جمہوریت کا اصول ہے تنقید کرنا. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور آج اگر طریق انصاف کی بات کروں، آج کی طریق انصاف اور اس وقت کی طریق انصاف جب ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا تو آپ کمپیئر کر لیں کہ اس وقت کی طریق انصاف کیا تھی اور آج کی طریق انصاف کیا ہے. طریق انصاف جب ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی جو حالات انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور وہی آج پارلیمنٹ کے اندر یہ لے کر آ گئے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر یہ جو لے کر آئے ہیں آج اسی کا تسلسل ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا کہ پارلیمنٹ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. آج وہی پارلیمنٹ ان کے گلے میں اٹک گئی اور وہی پارلیمنٹ اور جتنا ٹائم اپوزیشن نے ان کو دیا اور یہ روایات اچھا یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی کردار جو آپ جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ قومی اسمبلی میں آج ہمیں نظر آیا کہ بلاول صاحب نے ڈائریکٹ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں ان کے اوپر تنقید کی اور ان کے کردار کے اوپر بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہائی لائٹ کی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میں خود کل پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا اور کمپلیٹ جو سیشن ہوا میں نے سنا سارا. آپ بلیو کریں، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، 1 سے لے کر 3 بجے تک جو ان کے خود اپنے جو ایم این ایز ہیں وہ موجود نہیں تھے. اور کیا اتنا سیریس جو ہے وہ ایشوز جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا. لازمی قومی اسمبلی کے اندر ایک جو ہے وہ وفاقی بجٹ ہے اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور ان کے ایم این ایس جو ہے وہ چائے کھانا پینا ٹی اے ڈی اے کے لیے نکلے ہوئے. تو مراد سے یہ سب جس طریقے سے پکڑ کے لے کر آیا اور جو حالات وہاں میں نے دیکھے، بلیو می یقین کریں گے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مچھی مارکیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس پارلیمنٹ کے اندر. اب پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات یہ کہ اشارتاً یا پھر ہم ڈیسک بجا کے بتاتے ہیں کہ آپ نے چینی مہنگی، آٹا مہنگا، آپ نے پتی مہنگی، پیٹرول مہنگا، سیمنٹ مہنگا، ہر چیز مہنگی کر دی ہے. تنقید یہی طریقہ کار ہے نا اپوزیشن کا. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ریبن باندھ لیں. تیسرا یہ ہے کہ واقعی
واک آؤٹ کر لیں. یہ تین تو جو ہے ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں. تینوں آپشن ہم نہیں کر رہے اس وقت. یہ آپشن کر رہے ہیں اس وقت. سمجھ نہیں آ پا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کون کر رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کون کر رہا ہے. تنقید جو بالکل کی تنقید ان کے اوپر, وہ اس لیے تنقید کی اسی وجہ ہے جب خارجہ تھے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کے نکالا اس لیے گیا تھا ان کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جس طریقے سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ کمیونیکیشن یہ طے کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو جو ایسے فیل کرا رہے تھے کہ میں وزیر اعظم ہوں آنے والا. تو ہم نے یہ بات صرف ہائی لائٹ کی ہے کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب اتنا زیادہ بھروسہ نہ کر لیں. اس پہ ہم نے جماعت سے نکالا اسی وجہ پہ تھا. اور یہ نہ ہو کہ کل کے دن بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم جو یہ سودے کرتا پھر رہا ہے, یہ جو پالیسیاں بناتا پھر رہا ہے, کل اس کا جواب صرف آپ اکیلے نہیں دیں گے, پاکستان کی عوام ہم سے سوال کرے گی. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں گئے تو وہ اسی عہدے پر گئے. دوسری بات یہ کہ آج جو ہے انہوں نے جب مخاطب کیا شاہ محمود قریشی نے تو بلاول واپس آئے, یہ ایک اچھی بات تھی. لیکن اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ گیس اور بجلی کے حوالے سے خاص طور پہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج اضافہ ہوا اس پر تو وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں پیٹرولیم جو کے معاملات ہیں یا گیس کے معاملات ہیں, ہم تو بات یہ کہ میں نے کہا نا ہمارے پاس تین آپشن تو پارلیمنٹ میں. چوتھا آپشن کیا ہے, عوام کے اندر ہم کھڑے ہوں. اور عوام کے اندر کیسے کھڑے ہوں, اس گیس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں 1 سال کے اندر 4 دفعہ انہوں نے جس طریقے سے رد و بدل کیا گیس کی قیمتوں کے اندر. اور حالت یہ وائس صوبہ سندھ ہے جو سب سے زیادہ ریڈیوس کر کے دیتا ہے سندھ, اور یہ ایک آئین لکھا ہوا ہے, قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو ریڈیوس کرے گا سب سے پہلے اس کا حق ہوگا. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لکڑیوں میں کھانا بنا رہے ہیں اور گیس پورے پاکستان کے اندر جا رہا ہے. وفاقی حکومت ہمارے ساتھ جس طریقے سے ستلی معاملہ رویہ رکھا ہوا ہے, بنیادی چیزیں گیس بجلی پانی, یہ تینوں چیزیں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کو دے رہے, تو بات یہ کہ پھر اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. لیکن سر بات یہ نا کہ اس وقت جو ہے اگر بلاول کی بات کریں تو جس طریقے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے, عمر میں ان سے کافی بڑے ہیں, ان کی پارٹی میں سرو کر چکے ہیں, تو کیا وہ لہجہ مناسب تھا؟ دیکھیں جو لہجہ اختیار کیا اس کو ہائی لائٹ کیا چینل نے. اگر پریویس ان کی ریکارڈنگ آپ چیک کریں, جو اپوزیشن کی آوازیں تھیں نا, جو سوری حکومت وفد کی جو آوازیں تھیں, جو ان کی ایم این اوز کی آوازیں تھیں, ذرا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. کیا اس وقت جو جی اے بھٹو کہتا تھا اپنی نوکری بچاتا تھا, یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ شاید کہ پارلیمانی الفاظ بھی نہیں, اور عمر میں بڑے شخص سے اس طرح گفتگو. اور اگر ہم دیکھیں تو بعض تجزیہ کار اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول کے سامنے جو ہے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. پانی کم آتا ہے تو بارش زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے تو کم آتا ہے. یہ چیزیں بھی وہی جو ہے وہ اسمبلی یا پارلیمنٹ سے چیزیں باہر نکلتی ہیں. اور میں نے کہا تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں پاکستان کی جو ہے وہ ہمیں پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا چاہیے. میں نے کہا نا یہ آج کی حکومت اور پرانی حکومت میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, ایک اور بات ہم کرتے ہیں کہ اس وقت نئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں خاص طور پہ آ رہی ہیں اور اپنے موقف پیش کر رہی ہیں. اس میں پاک سرزمین پارٹی کی اگر ہم بات کریں, وہ ابھرتی ہوئی ایک سیاسی جماعت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ ہمت کی اور 2049 میں جو انہوں نے انتخاب بھی لڑا. تو اس وقت ہمارے ساتھ پی ایس پی کے ڈاکٹر صفوان ملک صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ اس وقت جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ضمنی انتخابات جیتی جا رہی ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں, میں ان کی بات بھی سنی, بھائی کا بھی ہم نے ایک موقف لیا. تو ایک تو یہ جو جنگ ہے نا, یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ جنگ کی جماعتوں کے خلاف نہیں ہے. اس میں دو ہی جگہ ہیں جہاں پر کھڑے ہونا ہے, یا تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے. پہلے تو اس چیز کو ہم کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اگر ڈیفینیٹلی وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو بھائی سندھ میں وہ 13 سال سے برسر اقتدار ہیں. 13 سال سے سندھ کی کیا حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر شاید آپ جانتے ہوں, اور ورنہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے. 8,342 ارب روپے کاغذات میں اس میں خرچ ہوئے, لیکن سسٹمز جو یہاں پہ فلرش ہوئے وہ اومنی سسٹم اور کناسرو سسٹم چلتا رہا یہاں پر. آج بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھتی ہے تو وہ کبھی بیٹھ کے کہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ منظور کاکا سسٹم چلتا ہے, کبھی یونس اسٹیٹ سسٹم چلتا ہے. تو وہ سسٹمز سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ کوئی شخص کینیڈا سے بیٹھ کے یہاں پہ سسٹم چلا رہا ہے. تو یہ تو دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ صوبہ سندھ میں جہاں پر ان کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, وسائل ہے, وہاں کے لوگوں کی آج بیسک نیسیسٹیز آف لائف فلفل نہیں ہو رہی. میک اٹ ویری کلیئر. دوسری بات یہ کہ آپ ایک امپورٹنٹ بات یہ جب بلاول صاحب کہتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جو ہے 70% جو ہے وہ سندھ دے رہا ہے, 70 وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جو ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے سندھ جو ہے وہ آپ کی پوری نیشنل اکانومی میں 70% ایڈ کر رہا ہے. تو بلاول صاحب کو کوئی یہ جا کر بتایا کہ جس 70% کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا 95% آپ کو کراچی دیتا ہے. اس 95% جو شہر آپ کو دے رہا ہے اس شہر کے حقوق کے لیے آپ بات کریں. آپ شور مچاتے ہیں کہ سندھ کو پانی نہیں مل رہا, ہم اس شور میں آپ کے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے سندھ ہمارا صوبہ ہے, ہماری دھرتی ماں ہے, سندھ ہمارے لیے ایک آنریبل لینڈ, ایک سیکرڈ لینڈ ہے. لیکن جب آپ اس پانی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ انشور کریں کہ صوبہ سندھ میں جو پانی آ رہا ہے وہ کیا کراچی شہر کو پانی مل رہا ہے؟
تو اس چیز کو یہ سمجھیں کہ آج اتنا بڑا ایک ایشو گیس کا یہ جو آپ ہائی لائٹ کیا بھائی نے, تو اس میں گیس جو ہے وہ صوبہ سندھ ریڈیوس نہیں کر رہا, پروڈیوس کر رہا ہے. ایک تو یہ میں کلیئر کروں, پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پروڈیوس جو کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہیں سے کنٹینیو کروں گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ایک چھوٹی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے, اور جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم جوڑیں گے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صفوان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تو کیا پی ایس پی جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے گائیڈ لائن دے سکتی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم جو مستوی مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, یہ تو ہم ایشوز پر ابھی بات کر رہے تھے نا. جس گیس کا میں اگر وہیں سے کنٹینیو کروں کہ جس گیس کا ہم ذکر کر رہے تھے, دس پروونس از جنریٹنگ مور دین 70% آف دا گیس جو پورے نیشنلی ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اس پروونس کو 45% آف دا گیس بھی نہیں مل رہی. تو جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس گیس کا ذکر کریں, جو کہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے, ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں, تو اس میں یہ بھی بتائیں کہ اس میں سب سے بڑے سفرر کراچی کے تاجر ہیں, کراچی کے صنعت کار ہیں, کراچی کے ٹرانسپورٹیشن والے لوگ ہیں, اور کراچی کی عوام ہے. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. جس جگہ پر آپ کی وہ ہے, آپ اس کو ایک ماڈل یو سی بنائے, وہاں پر آپ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن, ہیلتھ سسٹم. آج 13 سال میں سندھ میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں بڑھا. آج 13 سال میں ایک بس نہیں ہے. ان کے وزیر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مسلسل آگے پیچھے ڈیٹس دیتے رہتے ہیں, اور وہ ایونچولی بس نہیں آتی. گرین لائن کا پورا سیٹ اپ ڈل گیا, لیکن ایونچولی وہاں پر بسز کا وہ نہیں ہے. 13 سال کے اندر ایک انکریز بس نہیں ہے. تو دیکھیں یہ تو ساری پرابلم سفرنگز ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے 3 پوائنٹر سولوشن میں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز ہم سب کو پتہ ہیں. میں شاید 3 بتا رہا ہوں, 2 بھائی بتا دیں, 3 ہمارے یہ والے بھائی بتا دیں, بٹ the thing is solution. مصطفیٰ بھائی نے اس کا 3 پوائنٹر سولوشن دیا ہے, جو صرف کراچی کا نہیں, صوبہ سندھ کا, پنجاب کا, کے پی کے کا, بلوچ, سب کے مسئلے حل کر دیں گے. اینڈ دیز انکلوڈ, جس میں سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سینسس ہے, جو مردم شماری ہے, اس متنازع مردم شماری کو سب سے پہلے ڈیفینیٹلی اس کو صحیح کیا جائے. اس جب آپ کا ہیڈ کاؤنٹ صحیح ہوگا تو ہی آپ کے وسائل بھی اس سے آپ کو منصفانہ تقسیم ہوگی, آپ کی پروونشل اسمبلی میں, آپ کی نیشنل اسمبلی میں آپ کی ریپرزنٹیشن ٹھیک ہوگی, اور اس مسئلے سے صرف کراچی کا بھلا نہیں ہوگا, باقی سٹیز کا ہوگا. ون تھنگ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ این ایف سی کا اعلان ہوتا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن کا, تو وہیں پر اس کے پیرلل وفاق انشور کرے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی اعلان ہو. جب پی ایف سی ایوارڈ کا اعلان ہوگا, آٹومیٹکلی ڈسٹرکٹس کو اس کے پیسے ملیں گے اور وہ کام شروع ہوگا. اینڈ تھرڈ پوائنٹ, آرٹیکل 140A, جس میں لوکل باڈیز کا سارا سسٹم لکھا ہوا, اس کو 3 لائنوں میں صرف لکھا ہوا ہے. اس کو الیبوریٹ کرنے کی, اس میں ایک چیپٹر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو الیکٹڈ میئر ہو, جو الیکٹڈ لوکل باڈیز ہو, وہ امپاورڈ ہو, اس کے پاس سارے اختیارات ہو, اپنی جگہ کی بجلی, گیس, پانی, روڈ, ہسپتال, اسکول, تمام کی جوابداری اس لوکل باڈیز کے پاس ہو. اچھا, ہم یہ جو ساری صورتحال ہے, اس میں صوبے کے ساتھ ساتھ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا تھا. محفوظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاق کی جانب سے بھی کچھ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ شہر کراچی کو ایک بہتر معیاری ٹرانسپورٹ دیں گے, وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ دیکھیں جی, کراچی کے اوپر پیسے خرچ ہو رہے ہیں. ہمارے اب پہلے یہ سسٹم تھا کہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ باقاعدہ جیسے 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور چیزیں, لیکن 3 سال سے ان لوگوں نے کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ان کا صرف واحد نظریہ یہ ہے کہ اگر وفاق کی کوئی چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے تھرو امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس میں بھلے لوگوں کا فائدہ ہو, تو اس میں وفاق کو فائدہ ہو جائے گا, پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے گا. لہٰذا وہ سیلفشنس کا انتہا دکھاتے ہوئے, یعنی آپ کے کسان کارڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہیلتھ کارڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے تیار نہیں ہے, K4 کی اتنی بڑی جو پانی کی جو اسکیم تھی اس کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. میں آپ کو مثال بتاؤں, اب 1100 ارب روپے جو ہم نے پیکیج اناؤنس کیا ہے, انشاءاللہ اس میں جو بھی ہم قانونی طور پہ ایک سسٹم لا سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لائیں گے. اور اچھا, کیسے خرچ ہوں گے 1100 ارب روپے جو ہیں وہ گراس پہ کیسے پہنچیں گے, مطلب عوام کو کیسے اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں سے بھی کمپوننٹ ہے, اس میں بھی کمپوننٹ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا اس میں کمپوننٹ ہے, اور یہ ایک قانونی اس میں ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اٹکے ہوئے. اور اس قانونی نقطے کے مطابق یہاں پہ جو کراچی ہے وہ دنیا کے یعنی خراب ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے کراچی کا. اور کراچی جتنا بڑا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کراچی اتنی بڑی آمدنی پروڈیوس کرتا ہے, سارے پاکستان کو چلاتا ہے. تھوڑی میں یہ تصحیح کرتا چلوں کہ ایک صرف کراچی کی بات نہ کریں, ہم اگر پورے ملک کی بات کریں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. مثال طور پہ سندھ کی اگر آپ معدنیات کو دیکھ لیں, سندھ کے پیٹرول کو دیکھ لیں, سندھ کے گیس کو دیکھ لیں, میں یہ الگ الگ کوئی ان کے نہیں گنوا رہا, لیکن یہ سب ہم سندھ کی اگر بات کرتے ہیں. پھر پاکستان کا پانی ہے جو پاکستان کے, تو ہم وفاق جو ہے اس سب چیزوں کو وفاقی طور پہ دیکھ رہی ہے. اچھا, لیکن کیا 1100 ارب روپے جو خرچ ہوں گے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مسائل ہیں, تو کیا پورے 5 سال نہیں لگ جائیں گے اس میں؟ آپ کی حکومت تو ختم ہو جائے گی. تقریباً جو تھرو MNS کے بجٹ گیا اس میں 70 ارب روپے اس وقت خرچہ ہو رہا ہے, اور تقریباً کوئی 450 ارب روپے کا جو ہے وہ بقیہ, یعنی سندھ کراچی کو چھوڑ کے وہ ہمارے جو منسٹر آف پلاننگ ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے اس کو
ڈیولپ کیا وہ بھی اس بجٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے اس میں بھی پنجاب کی کٹوتی کر کے اور سندھ کو جو ہے 870 ارب روپے دیے گئے, یعنی پہلے سے تقریباً کوئی 60-70 ارب روپے زیادہ ملے سندھ کو. تو ہماری صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے آئیں گے یا کسی بھی طریقے سے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ اس کو کرپشن کی نظر کر دیں گے. اور یہ سر اس سوال کا جواب جو ہے وہ نعیم صاحب سے لے لیتے ہیں. نعیم صاحب, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن اتنی زیادہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ اب کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں؟ اصل میں یہاں جب سندھ میں سیاست کی بات آتی ہے تو سندھ کا کیپٹل ہے کراچی, کیونکہ میرا بھائی گھڑی گھڑی کراچی الگ اور سندھ کو الگ کر رہا تھا. بات یہ کہ کراچی پہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور کراچی کے اندر اقتدار کس کا رہا. یہ بھائی میرا بیٹھا ہوا ہے, مصطفیٰ کمال کون تھا اس وقت, کیوں نہیں سب کچھ ٹھیک کر سکا؟ مصطفیٰ کمال کون تھا؟ بات یہ کہ اگر اتنی کچھ خامیاں تھیں, مطلب سوری اتنی خوبیاں تھیں, یا کوئی بہت بڑے پلانس دے دیے تھے, یا بہت بڑے کچھ جو ہے وہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی, تو آج مجھے پتہ ہے کتنا اسٹیک ہے ان کا اس کراچی کے اندر. بلدیاتی الیکشن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ابھی 249 میں چیئرمین پارٹی کا خود لڑتا ہے الیکشن, اور وہاں سے کیسے آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن ووٹ بڑی ہے, PSP کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے کچھ. دیکھیں ووٹ بینک کے اندر تو بہرحال وہ اب ایک ہوتا ہی ہے کہ یہاں فش آئی تھی, یہاں ڈولفن جو ہے وہ یہاں آپ کے میری ٹائم میوزیم کے اندر, اس کا ایک ٹرینی تھا, اس کو اشارے کر کے بتا دو اوپر جاؤ, سیدھے جاؤ, رائٹ ہینڈ چلے جاؤ, نیچے چلے جاؤ. تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی ٹرینی بھی ہوتا ہے, اور ٹرینی جو ہے وہ اشارہ دیتا رہتا ہے کہ اگلی دفعہ, اور اگلی دفعہ کے اندر بات یہ کہ ایشوز جو ہے نا, عوامی ایشوز, اس پر بات کبھی نہیں کی جاتی. اور کیوں نہیں کی جاتی آپ یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کہہ رہا ہم نے بھی پروٹیسٹ کرنے, ہم بھی پروٹیسٹ. بھائی کتنی دفعہ پروٹیسٹ کیا آپ نے گیس کے اوپر؟ بات ہی کتنی دفعہ پانی پہ پروٹیسٹ کیا آپ نے کتنی دفعہ کیلیکٹک کے جو ہے وہ جو پورے کراچی کو کیلیکٹک نے جو ہے تباہ برباد کر کے رکھا, وہ کتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا. دوسرا کراچی کی جو زمین ہے وہ 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کراچی کینٹونمنٹ میں بٹا ہوا ہے, کراچی پورٹ اینڈ شپنگ میں جو ہے بٹا ہوا ہے, کراچی ریلوے میں بٹا ہوا ہے, کراچی جو ہے سول ایویلیشن میں بٹا ہوا ہے, کراچی کینٹونمنٹ. اب بات یہ کہ کچھ سندھ حکومت کے پاس زمین موجود ہے. پھر کراچی کی اگر میں بات کروں, کراچی کے اندر ٹوٹل پہلے 6 ڈسٹرکٹ تھے, اب 7 ہو گئے. اس 6 ڈسٹرکٹوں کے اندر میں اگر بات کروں تو میئر کراچی MQM کا تھا, جس کی ان کا خود اپنا لیڈر وہ MQM کی جماعت کا کبھی جو ہے وہ ایسا رہا کہ کبھی ایک پپی ادھر تو کبھی ایک پپی. یہ تو حالات تھے کراچی کے ساتھ. 6 ڈسٹرکٹوں کے اندر بات یہ کہ 4 ڈسٹرکٹوں کے چیئرمین MQM کے تھے. میئر کراچی MQM کا تھا, ڈپٹی میئر کراچی MQM کا تھا, 200 سے اوپر کونسلر UC کے چیئرمین MQM کے تھے. اسی طریقے سے اسی کراچی کے اندر آپ کے 40 MPوں میں سے 26 MP تحریک انصاف کے تھے, 20 MNA میں سے 14 MNA جو ہے وہ تحریک انصاف کے, صدر پاکستان یہاں سے, گورنر یہاں سے. پھر بات یہ کہ ان کی نفیس جماعت کے MNA بھی موجود ہیں, تحریک انصاف کے بھی MP جو ہے MP موجود ہیں. پھر اسی کراچی نے آواز لگائی وزیر اعظم کراچی سے. تو بات یہ کہ سوال ہم سے آپ کر رہے ہیں, پھر جتنا بجٹ پاکستان اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام تو نہیں ہے, ابھی بلدیاتی نظام کی بات کی, لیکن اس وقت جو ہے ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کے پاس ہے, شہر کا حال آپ کے سامنے ہے. سر کافی حد تک بات یہ کہ امپروومنٹ آئی ہے. بات یہ کہ بلدیاتی ایکٹ 2013 کو اگر آپ ریویو کریں, اگر آپ اس کو پڑھ لیں, بلدیاتی ایکٹ کیا کیا کون سے محکمے میئر کراچی کے پاس سر بلدیاتی نظام مفروض ہو چکا ہے, جو نظام مفروض کر کے یہاں میئر کراچی گیا تھا اور 5 سال پورے 6 سال اپنے انجوائے کی اور پیپر اڑا کے چلا گیا. سر واٹر بورڈ کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. واٹر بورڈ بھی اس وقت معذور نظر آ رہا ہے, اپاہج ہو چکا ہے, کیونکہ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سے پانی اتنا زیادہ بہ رہا ہے کہ اگر اس کو لائن میں دے دیا جائے تو لوگوں کے گھروں میں پہنچ سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی مثال دوں, میں KP سے میرا تعلق ہے, میرے بڑے یہاں مائگریٹ کر کے آئے تھے. صورتحال کیا ہے آپ کو بتاؤں, میرے اپنے گاؤں کے پاس سے پانی گزرتا ہے. بدقسمتی رہی یہاں ایسے سازشی لوگ ہیں اس ملک کے اندر, ہمیں خود پانی کنویں سے بھرنا پڑتا ہے. سندھ آپ کی بجلی نکال کے دے رہا ہے, اپنا گیس نکال کے دے رہا ہے. صورتحال یہ کہ وہاں لکڑی پہ ہم کھانا جو ہے وہ بناتے ہیں. پھر یہاں بات یہ کہ کراچی کے اندر پانی کے جو ایشوز ہیں, کراچی کے جو پانی کے اندر واٹر بورڈ کے اندر جو اس وقت بھی جو مافیاز موجود ہے وہ MQM کا مافیا موجود ہے, اور ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں جیسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں اور مزید ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے ناصر حسین شاہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹینکرز ختم ہو جائیں گے کراچی سے؟ الحمدللہ کافی حد تک امپروومنٹ آئی. آپ دیکھیں میئر کراچی گیا ہے تو آپ کو جگہ جگہ ٹینکر نظر آتے تھے. سر اب آپ کو کم نظر آ رہے ہوں گے, پہلے والی تعداد نہیں رہی ٹینکروں کی, پہلے والے وہ ماحول نہیں رہے. بات یہ ہے کہ یہاں چائنا کٹنگ کر کے نہ پارک چھوڑے, نہ مسجدیں چھوڑی, نہ یہاں پر جو ہے اسپتال چھوڑے. اللہ کا شکر ہے اب آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہ مافیا جو ہے جب تک ختم نہیں ہوں گے, جب تک ہم چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. پھر کراچی سے باہر نکلے, یہ پرابلم آپ کو نوری آباد سے آگے نظر نہیں آئے گا. وہ کراچی سمیت ملک بھر کی جو صورتحال ہے, تاجروں کا کیا کہنا ہے؟ تاجر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گیس بحران اور دیگر معاملات ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ تاجر رہنما جناب گل وردک صاحب موجود ہیں. گل صاحب کیا کہیں گے, اس وقت گیس کا بحران ہے, کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاجر برادری کو؟
गुल साहब आवाज आ रही है आपको? गुल साहब अभी गुल साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, इस वक्त सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। ये बताइएगा नईम साहब कि इस वक्त जो है वो पानी के मसाइल हैं या दीगर मामलात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, और उसके लिए बात ये है कि क्योंकि कैंटोनमेंट का शेड्यूल आ गया है और कैंटोनमेंट का शेड्यूल आया तो होपफुली कि जल्द बल्दियाती जो है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट होंगे, सब चीज़ें होंगी। लेकिन बात ये है कि मैं आपसे आज ये कर रहा हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं ये कराची की हद तक क्यों है, जमातें इनका और स्टेक इनका, यहाँ से नूरियाबाद से बाहर जाए ना, आपको नहीं समझ आएगा, बानी भी है वहाँ, इतने कोई इश्यूज़ नहीं है, ना अस्पतालों के इशू है ना ट्रांसपोर्ट के इशू है, ये कराची ही क्यों है? सर यहाँ तो पे जिम्मेदार मीडिया वो मौजूद जमाते है, हैं, शायद वो वो दिखा रिस्पॉन्सिबल देती है। जमाते हैं। फिर बात ये कि एनएफसी अवार्ड की रकम की बात कर रहे थे, एनएफसी अवार्ड की रकम हमारे आज तक 162 रुपए इन्होंने काट के रखे हुए थे, फिर ऐलान किया 1100 अरब रुपए हम देंगे। इखलाकी जुर्रत तो इतनी नहीं है कि जहाज गिर जाए, हालत ये है कि जहाज पे इमरान खान साहब अफसोस करने चाहे लोइकिन के साथ, फिर हमें जो बजट दिया जाता है, मैं थोड़ी सी एक अच्छा मिनट नईम और साहब करूंगा। यही से बात सर, करेंगे, बात ये कि बात जितना ये से बजट करेंगे। दिया जाता इस वक्त गुलबर्दक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। गुल साहब क्या कहेंगे, इस वक्त गैस की लोड शेडिंग और दीगर मामलात हैं, ताजिर बिरादरी को कितनी इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुलबर्दक साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल आ रहे आवाज जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गैस बहरान के साथ साथ दीगर मामलात और मसाइल हैं, तो ताजिर बिरादरी के लिए जो मुश्किलात हैं वो क्या क्या हैं, वो बताइएगा। ताजर सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात यह है कि जनाब देखे हमारे मुल्क में तो जी सियासी लोगों ने अक्सरियत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अभी आप हाल में देख ले कि वफाक और सिंध का आपस में लड़ाई शुरू है, फाइट शुरू है, लेकिन हक आवाम की कार है। जी बजट कई लोगों ने क्या तैनात कर दिया, मुल्क का क्या हालात कर दिया, और आप देखिए, आप इस मुनाफिकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक चीज ये लोग पीडीएम में भी है और उसके अलावा एक पीपल्स पार्टी वफा के साथ गवर्नमेंट में भी है, और इसी तरह ताजरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो हद से तजावीज कर दी। अभी तो बिल्कुल खुदकुशियां बाकी है सिंध के आवाम की, और कुछ बाकी नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा, ये बताइएगा गुलबर्दक साहब कि इस वक्त जो है गैस बहरान के साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, इस पर आपने वजीर आजम से या हुकूमत से कोई बात की? नहीं, मायूस हुआ है, किन से बात करें भाई? हमारे तो आवाज डीसी तक नहीं जा सकता है, कमिश्नर तक नहीं जा सकता है, एक एमपीए तक नहीं जा सकता है हमारी। और वज़ीर आज़म को तो हर 5 मिनट का हालात का पता है, मुल्क के हालात का पता है, और इस टाइम सबकी नजरें कराची पर है। कराची को इस लोगों ने हर सतह पे इग्नोर किया हुआ है। सिर्फ कराची से ये लोग जो टैक्स ले रहे हैं 70% या 75-80%, उस पे ये लोग खुश है, वो ले जा करके अपनी जेबें ये लोग गर्म कर रहे हैं। अभी असेंबली में बजट वाला दिन क्या हालत है, क्या असेंबली के बाद की जागीर इस लोगों की, जिस लोगों ने मछली बाजार बनाया हुआ था, इसी लोगों की वजह से तो पाकिस्तान की सालियत खतरे में। यही जो लोग पार्टी है, 2-3 पार्टी है, एक पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई, दूसरा जो हमारे जो नून लीग वगैरह, इस लोगों की वजह से तो हमारा मुल्क पीछे हट गया। अच्छा गुलबर्दक साहब, जैसे कि इस वक्त जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें वो तो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने अल्लाह ताला के कभी कुछ इजहार किया था, तो अगर एक प्लेटफॉर्म से अगर बात की जाएगी तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? नहीं, एक देखो ना, ताजर वो नुमाइंदे इनके साथ है जो इनके साथ एक कप चाय प्याली पर, या पहले जो इनके हम लंदन के लिए, या अभी जो इनके हम पाकिस्तान के लिए जो बता लेते थे, वही ताजर अब भी वही कुछ सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चंद अनासिर ताजर में ऐसे कि वो हक भी जो से उसी प्लेटफार्म पर चल रहे, उन्हीं बादारों को खुश करने के लिए इस चीज के अंदर ये लोग बैठे हैं भाई। अच्छा, वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने कुछ थोड़े से इक़दाम किए हैं इस वक्त, तो क्या उनको जो रहम आया है इस वक्त शहर कराची पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इत्तेहाद करके नहीं रहना चाहिए ताजरों को? क्या रहम आया हुआ है भाई, कुछ खुदा का खौफ करो, क्या जी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता शहर जो है वो खुलना शुरू हुआ है, कोरोना के बाद जो बंद हुआ था। कराची शहर को तो आपकी मदद आपके तहत आवाम खुद चला रहे हैं। इस लोगों को अगर रहम आना चाहिए तो वो सबसे पहले अपना लाड़काना पे रहम लाया हुआ। वहाँ पर क्या हालत है, वहाँ पर तो कुत्ते काटने के इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, सर पारकर में लाए, कोई रोड़ी में लाए। अंदरूनी सिंध में क्या हालत हुआ है, यहाँ तक तो इस लोगों के ये एक इम्तियाज, एक चीज लॉलीपॉप हम लोगों को और मिल गया कि भाई घरों को मस्मार कर दो, उनके घरों को मस्मार कर दो जो पीटीआई में, पीटीआई वाले कोशिश कर रहे हैं
ان کی جائیدادیں مسمار کر رہے جو پیپلز پارٹی میں ہے، اور عوام نے جو خرید و فروخت کیا ہے، جو اپنا ٹھیک ہے گلبردک صاحب، اس پر بات کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی موقف لیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ابھی آپ نے تاج رہنما کی گفتگو سنی کہ اس وقت وہ پریشانی کا شکار ہیں، اور چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، سے وہ کچھ نالا نظر آتے ہیں۔ محفوظ عرصانی صاحب کیا کہیں گے، کیا اس وقت وفاق تاجروں کے لیے وہ کام نہیں کر پا رہا جو انہیں کرنا چاہیے تھا؟ تاجروں کے لیے تو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بھی بجٹ میں بھی جتنی بھی وائسز آئیں، مثال طور پہ ڈیری ایسوسی ایشن والوں کی طرف سے جو سیلز ٹیکس کا ایشو آیا تو اس کو فی الفور ختم کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی ایسے ایشوز تھے جو آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے تیزی سے ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ خاص طور پہ وہ گرو کر رہی ہے، اور ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ صحیح نہیں کرتے تو پھر ملک کا جو معیشت ہے اس کے حوالے سے زیادہ تر یہاں تجارت جو ہے وہ امپورٹ کے حوالے سے اور ٹریڈر کے حوالے سے چل رہی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بھی نعم البدل یہ ہوا ہے کہ ایگریکلچر کو بہت زیادہ سہارا ملا، اور ایگریکلچر کو 4.5% گرو کیا، جبکہ اس کی پچھلے سالوں میں جو تھی نیگیٹو گروتھ تھی۔ اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ زیادہ آگے بڑھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ سارے فورم اوپن ہیں کہ جس کو بھی کوئی مثال طور پہ ہمارے گل وردک صاحب تھے، انہوں نے جو جس قسم کی باتیں کی تو وہ خاص سے دل برداشتہ تھے، مگر بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی چیز کو پرسو نہیں کرتے تب تک وہ چیز، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں کہ جو خود مانیٹر کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ سوشل میڈیا پہ مانیٹر کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایشو جو ریز ہوتا ہے اس کو وہیں وہ فی الفور ختم کرتے ہیں۔ تو وہ آن لائن آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کی کمپلین لے کے ریزالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے سوشل میڈیا کے ہی وزیر اعظم بھی لقب ملا انہیں۔ اس وقت جو صنعت کار ہیں وہ سب سے زیادہ گیس بحران کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ایکسپورٹ رکا ہوا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ زرعی معاملہ الگ ہے، صنعتوں کے معاملات الگ۔ دیکھیں یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ یہ بڑھوتری ہو رہی ہے ساری ایکٹیویٹیز میں، تو اس حوالے سے سب چیزوں کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں بجلی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اس طریقے سے گیس کی ریکوائرمنٹ، فیول کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایل این جی آف ڈاک ایل این جی کا جو سسٹم تھا جس پہ وہ جو ایڈیشنل گیس آ رہی تھی ہمارے پاس، اور ہمارے جو لوکل گیس تھے، تو کچھ جو ہمارے ویلس ہیں وہ اس وقت سالانہ جو ہے اس کی وہ چل رہی مینٹیننس کے حوالے سے بند ہیں، اور یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ یہ چیزیں آپس میں کیوں ان کو انسیٹ کیا، کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ رہی، لیکن یہ عام طور پر سردیوں میں تو پھر بھی گیس بحران ہوا، کبھی گرمیوں میں اس طرح نہیں ہوا۔ اس لیے ہوا ہے کہ یہ پریپریشن ہے آپ کو زیادہ گیس مہیا کرنے کی۔ انشاءاللہ اس سردیوں میں یہ ایشو بھی نہیں آئے گا، کیونکہ جب آپ سیکنڈ ٹرمینل بھی لگ رہا ہے ایل این جی کا، تو ایل این جی کی بھی جو ان پٹ آئے گی تو یہ ساری تھوڑی سی یقیناً پرابلم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں، وہ ابھی نہیں سیکھنے کے پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک جب آپ ایکسپینشن ہوتی ہے، جیسے ابھی مثال طور پہ نیشنل ٹرانسمیشن لائن جو تھی اس کو 28,000 میگا واٹ پہ ٹیسٹ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو حالانکہ ریکوائرمنٹ تو آپ کی 16-17,000 میگا واٹ کی تھی، لیکن اس کو آپ نے فل انرجی پہ ٹیسٹ کیا، کیونکہ آنے والا وقت خاص طور پہ کووڈ کا، وقار الحسن صاحب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانی ہوئی، اور ہماری وزیر اعظم صاحب کی بھی ایک ویژن تھی، یا ہماری گورنمنٹ کی بھی ایک ویژن تھی کہ انہوں نے بہت اس کو اچھے طریقے سے، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑوسی ملک انڈیا کی کیا حالت ہوئی ہے، تو یہ تو ہم ایک بہت بڑے بحران سے بچ گئے ہیں۔ تو آنے والا وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہماری کھپت بڑھے گی، ہماری انرجیز کی کھپت بڑھے گی۔ یہ 5 تاریخ کو جیسے کنر فیلڈ اور یہ جو دوسری فیلڈ جو اس پہ ہیں، اور یہ ہمارے جو سیکنڈ ایل این جی کا جو ٹرمینل ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اب بالکل اسموتھ رننگ میں آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن یہ پرابلم کوئی لانگ ٹرم پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی بحران نہیں ہے، لیکن یہ ایک ڈیولپ ہوا ہے، ایک پاکٹ ڈیولپ ہوا ہے، یہ ود ان 2-3 ڈیز انشاءاللہ سے۔ چلیں یعنی ہم عوام سے کہہ سکتے ہیں ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی فی الحال نہ گھبرائیں، انشاءاللہ جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف چلائیں گے۔ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات ہمیں نظر آئے جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی وجہ سے جو تجاوزات مسمار کی جا رہی ہیں، تو کیا متبادل مکانات اور دکانوں کے حوالے سے کیا غور و خوض کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے منومن اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اس پہ عمل کیا، اور بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور سپریم کورٹ کے اندر ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ خدایا تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی ایسی کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ یہاں جس طریقے سے چائنا کٹنگ کی گئی ہے، اب میں اپنی ایک مثال دوں، اگر میں کسی جگہ گھر لیتا ہوں نا تو مجھے نہیں پتا وہاں نالا ہے،
تو نالا تو ختم کر دیا تھا، کیونکہ پہلے ایسا مہر کراچی ہمیں ملا ہوا تھا ماشاءاللہ سے، جتنی چائنا کٹنگ یہاں ریلوے اور ریلوے کی زمین کے اوپر بھی ایسا ہوا کہ ہم نے کئی دفعہ جو ہے وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، ریلوے کی جو منسٹری تھی خدایا ریلوے کی زمین کے اوپر، کیونکہ ریلوے کا اپنا ایک نظام ہے، ان کی پولیس بھی اپنی ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ ساری جو ان کی ان کی پراپرٹی کا جو لینڈ ہے اس کا کرائٹیریا ان کا خود وہ ڈیل کرتے ہیں، ان سے کے ڈی اے سے ایم ڈی سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، تو اس وقت بھی ان کو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن اب نقصانات ہو گئے، اب جو نقصانات ہو گئے تو اس پر ہم لوگوں نے کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی میں طے کیا گیا تھا کہ سندھ حکومت جو نقصانات وفاقی حکومت کے جو ہے وہ جو منسٹری میں آتے ہیں وہ نقصان کا ازالہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کرے گی، اس کے اندر ایک کمیٹی نے وہ جو چیزیں تھیں ہائی لائٹ کی، اور جن کو جو نقصانات ہوئے اس پہ زیادہ تو نہیں، کم سے کم اتنا تو کم سے کم ہم ان کو جگہ دے سکتے ہیں، ان کو کچھ پلان دے کے کوئی اچھا کوئی پیکیج دے سکتے ہیں، تو اس پہ بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ دی ہے ان کو انسٹرکشنز کہ آپ جو ہے سندھ حکومت سی ایم صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر جو ہے آپ جو ہے اس میں کتنی شفافیت یقینی بنائی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے گھوم پھر جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی چیز ایسی ہائی لائٹ نہ ہو، سب چیزیں جو کچھ ہوں ایک صحیح سمت کے اندر ہوں اور بہتر طریقے سے بہتر نمونے سے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ ابھی کیونکہ آپ نے کال پہ بھائی کو لیا تھا اور زخمی تھے وہ، لازمی سی بات ہے، اصل میں بات ہے کہ طریق انصاف کا جو ایک موٹو تھا نا، طریق انصاف کا ہم کرپشن ختم کریں گے، آپ دیکھیں 4% کرپشن بڑھا دی، ہم بے روزگاری ختم کریں گے، 1,18 لاکھ لوگ بے روزگار، سر یہ جو ہم نے نہیں کیا، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کر دیا۔ پھر مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو جو مہنگائی ملی تھی وہ 3.8 پہ تھی، آج انہوں نے کیا کیا 14.8 پہ لے کے چلے گئے۔ یہ تاجروں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، یہ تاجروں کے ساتھ جو حالات پیدا کیے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے چلیں تاجروں کا جو رونا تھا اس پہ ہم پی ایس پی سے جان لیتے ہیں کہ پی ایس پی جو ہے ڈاکٹر صاحب کس حد تک جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا دیگر معاملات میں عوام کی کتنی نمائندگی کرے گی؟ اچھا وقار صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام میں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراؤں کہ مجھے اس میں بات کرنے کا موقع کم دیا گیا، اپنے موقف پیش کرنے کے چانسز کم دیے گئے، تو میں اپنا ایک ہمبل پروٹیسٹ یہاں پر احتجاج اپنا آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ پہلی بار آپ اس کو ریویو کریے گا، مجھے چانس اس میں کم دیا گیا بات کرنے کا، نیور مائنڈ۔ دوسری بات یہ کہ مجھے 1 آدھ منٹ آپ کا چاہیے ہوگا رسپونڈ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بھائی نے مجھ سے ایک شکوہ رکھا کہ وہ کراچی کے اوپر بات کریں، جو میرے سولوشن تھے یہ نیشنل لیول کے سولوشن تھے، صرف کراچی کے لیے نہیں تھے، اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے یہاں پر بھی جیسے اثرات آئیں گے ویسی گھوٹکی میں بھی آئیں گے، ویسی لیا میں بھی آئیں گے، ویسی لاہور میں، ہر صوبے کے ہر شہر میں۔ پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی، انہوں نے ریپیٹ کری کہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر تھے اقتدار میں تو انہوں نے کیا کر لیا، تو میں ان کو ذرا ماضی میں لے کر چلوں کہ 300 ارب روپے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ سے شہر میں خرچ کروائے تھے۔ 30,000 کروڑ روپے خرچ کرنے والے شخص کے اوپر آج ہمارا مخالف بھی چوری کا الزام نہیں لگا سکتا، اور اگر لگائے میں بالکل رسپونڈ کروں، اور اگر لگائے تو ثابت نہیں کر سکتا۔ چائنا کٹنگ ہے، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، سامنے سب ہے، نیب ہے، یہ آپ کو چیزوں کو پروڈیوس کریں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کام کی تعریف صرف ہم نے نہیں کری، ہمارا مخالف بھی آج یہ بولنے پہ مجبور ہے۔ کراچی جب بنا تھا تو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہی بنا تھا، انٹرنیشنل ورلڈ میں میں اس کو بھی اس چین کو ہی بتا دوں، میں 1 منٹ دیں گے میں چین پہ بھی رسپونڈ کروں۔ انٹرنیشنل ورلڈ میں دنیا کے 2nd بیسٹ میئر کا اوارڈ ان کو ملا، کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں کراچی شامل ہو گیا، اور آج کراچی جو ابھی ریسنٹ رپورٹ بنا 7th ورسٹ لیونگ سٹی آف دا ورلڈ میں کراچی آج موجود ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن میں دنیا کے 3 بدترین شہروں میں کراچی شامل ہے، اور جس چین کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو بالکل میں اگر آپ کی بات یہ مان بھی لوں تو ذرا مصطفیٰ کمال سے پیچھے والا دور اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے بعد بھی تو کیا ایک مصطفیٰ کمال کے کم ہونے سے کیا پوری چین ختم ہو گئی؟ کیوں ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس مصطفیٰ کمال جیسا کام دکھانے کے لیے کوئی جگہ ہو؟ نعمت اللہ خان نے کام کیا تھا، میرے بھائی نے کام کیا تو لیکن وہ تو پھر سارے عہدے نہیں بھائی، میں اس کو مجھے میری بات کرنے دیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اپنی ٹائم پہ رسپونڈ کیجیے گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے کہا نعمت اللہ صاحب نے کہا بالکل انہوں نے کیا ہوگا رسپونڈ، میں جو آپ کو ریکگنیشنز بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی نہیں ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشنز ہے، یہ میئر کا ورڈ ہم نے خود گھر سے لے کے نہیں آ گئے تھے، یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے کراچی کا ذکر کیا تو یہ ذرا بتائیں نوریہ بات سے آگے، مجھے نہیں پتہ انہوں نے کون سا پیرس دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ کراچی کے باہر بھی اگر ہم نکلتے ہیں تو سندھ میں آج کتے کاٹنے کی ویکسین موجود نہیں ہے، سندھ کے اندر ایک قطرہ پانی اضافی بھرا نہیں ہے، جہاں پہ جاگیرداروں وڈیروں کا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا ہے کہ ان کی زمین میں جب کچھ ایشو ہوگا تو وہ سامنے ولیجرز کے اوپر پانی چھوڑ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سندھ کے اندر آج بھی ایک بیسک ڈسپینسری، بیسک ہاسپٹل کا آئیڈیل انفراسٹرکچر، آئیڈیل سوشل سیکورٹی سسٹم یہ دکھا دیں، یہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے، سندھ نے بالکل ترقی کی پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن یونس سیٹ جیسے سسٹمز نے ترقی کی ہے، یونس میمن میں نے آپ کو کلیئر کیا نا، ان سسٹم نے ترقی کی ہے۔ جو مافیا کی ذکر کریں، سب سے بڑی مافیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے ایس بی سی اے کو اپنے کنٹرول میں لیا، کے بی سی اے کو شفٹ کر کے، اور کراچی کی ہر زمین کو ایک ایک کر کے بیچ دیا، اس پہ قبضہ کرا دیے، اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر، ان کے ڈسٹرکٹ کمشنر، ان کے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے کوئی لینڈ کے بغیر دیا نہیں جا سکتا تھا۔
تو وہ تمام چیزیں دی گئی, اس شہر کا سودا کیا گیا اور آج اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے. اچھا, آپ سے ہم جو ٹائم کی آپ نے بات کی, اصل میں آپ اس وقت اقتدار میں چونکہ نہیں ہیں اور آپ یقیناً بہتر رسپونڈ کر سکتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو ایک طرح سے تجزیہ کار کے طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ اپنا تجزیہ جو بیان کر رہے ہیں. اچھا نعیم صاحب, یہ جو تمام صورتحال ہے یہ یقیناً حل ہو سکتی ہے اگر کہ بلدیاتی نظام ایکٹیو ہو جائے. دیکھیں, بلدیاتی ایکٹ تو 2013 میں نے کہا نا, وہ تو امپلیمنٹ تھا اور جن کے ہاتھوں میں تھا, جن کے پاس جو محکمے تھے, وہ وہی ذمہ دار ہیں. بات یہ کہ جس مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہے ہیں, 200 ارب روپے اس کراچی پہ لگائے, اس وقت سودا بھی اس پاکستان کا کیا تھا پرویز مشرف نے بلیک واٹر کے ہاتھ میں, اور ایسی جماعت اس ٹائم پہ دور یاد کراتا ہوں, اس دور میں 12 مئی بھی ہوا تھا, شاید میرا بھائی بھول گیا ہے. اس وقت عدلیہ کو نا جلا کے کمروں میں بند کر کے یرغمال بنا کے جو ہے ان کو جو ہے ذبح کیا تھا, آگ لگائی تھی باقاعدہ. اسی کراچی کے اندر بات یہ سر, میں وہیں آتا ہوں نا ابھی, پھر آپ ہاں اس میں کئی لوگ گئے, وہ کئی لوگ گئے اس کے اندر نا. پھر بات یہ کہ اسی وقت مصطفیٰ کمال تھا, اس وقت اس کراچی کے اندر بات یہ کہ بھتہ مافیا بھی تھا, اس وقت اس کراچی میں کھال مافیا بھی تھا, اسی کراچی کے اندر جو ہے وہ چندہ مافیا بھی تھا. اسی کراچی کو پوری ایک جماعت نے یرغمال بنایا ہوا تھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے 200 ارب روپے کا کیا, تو مجھے بتائیں کونسلر کا ووٹ کیوں نہیں پڑا بھائی آپ کو؟ کونسلر بتا دیں اس کراچی میں. لیکن بات یہ کہ اگر بلدیاتی نظام دیکھیں تو وہ کامیاب, وہ نعمت اللہ خان کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے بھی کام کیا, تو اس کا مطلب ہے سر وہ پلاننگ جو مصطفیٰ جو نعمت اللہ خان چھوڑ کے گئے تھے, اس پلاننگ کے اوپر کچھ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی ہیں, کچھ چیزیں وہ پی ٹی آئی کو بھی یہاں آتے آتے 26 سال کا عرصہ لگ چکا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ سندھ میں رہنے والے جو مہمان نواز اور غیرت مند لوگ ہیں نا, انہوں نے تحریک انصاف کو نہ آنے دے کر نا جو سزا ہے آج دیکھ رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہماری اس کے خلاف سازشیں دیکھیں, چھوٹی سازشیں نہیں ہیں, آج سازشیں دیکھیں. کبھی آتے ہیں جزیروں پہ قبضہ کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں ہمارے بہترین اسپتال, جن اسپتال, کارڈیو اسپتال, سیول اسپتال کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں اسٹیل مل کا سودا کر لیتے ہیں, کبھی آتے ہیں پی آئی کو اٹھاتے ہیں, پی آئی لے جائیں گے اسلام آباد شفٹ کر لیں گے, کبھی یہاں ایسی بات یہ کہ منصوبہ سازی کرتے ہیں, کبھی نہ یہاں بجلی دیتے ہیں صحیح, نہ گیس دیتے ہیں معاہدے کے تحت, نہ پانی دیتے ہیں. ہم تو ہر چینل پر پروٹیسٹ کرتے ہیں نا. ہم قومی اسمبلی کے اندر بات یہ کہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. آپ یقین کریں گھر آتے ایک نیب کا لیٹر پڑا ہوتا ہے, بھائی صبح حاضری دے دینا. ہمارا تو یہ احتساب کے نام سے جو یہ کام شروع کیا ہے, حالت یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو لقب دیتا تھا, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان کا بیٹھ کے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں جاؤں گا تو میں جو ہے وہ 90 دن کے اندر 100 دن کے اندر جو ہے نا وزیر اعظم کو گراؤں گا, اس کو یونیورسٹی بناؤں گا, گورنرز کو گراؤں گا, لائبریری بناؤں گا. اور بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی بات پر رسانی صاحب کیا کہیں گے کہ کہاں ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس, تعلیمی ادارے کہاں گئے؟ دیکھیے جی, ہم نے کیا گناہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم 3 سال میں اقتدار میں آئے ہیں, اور اس میں بھی ہماری جو آپ یہ دیکھیں کہ نمبر گیمز کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی اتنی بڑی اکثریت تو ہی نہیں. لیکن وعدے جو آپ نے کیے تھے جہاں حکومت ہے وہاں پہ تو آپ کو کرنا چاہیے. ایک چیز مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ کہ اگر ہماری نیت صحیح ہے, اور یہ جن کی یہ ذکر کر رہے ہیں نعیم صاحب کہ یہ پی آئی کس نے تباہ کیا, اسٹیل مل کس نے تباہ کیا, یا ایون ریلوے کی زمینوں پہ کس نے قبضہ کروایا, تو یہ وفاق کا کیا کام؟ یہ بھی وفاق میں تو رہے ہیں نا, ایسی بات تو نہیں ہے. اور یہ دونوں پارٹیز ماشاءاللہ, یہ تو اب پی ایس پی تو ابھی بنی ہے, لیکن لازمی آتے ہیں ان کے مصطفیٰ کمال صاحب جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس کو لوگ بھول تو نہیں سکتے. ان کی جتنی زیادتیاں تھیں, ان زیادتیوں کو تاریخ لکھے گی اگر ہمیں روکا جائے گا. لیکن دیکھیں بات ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو پروف کرنا ہے, انہوں نے خود کو بھی پروف نہیں کیا. وہ دور مشرف کا دور تھا, وہ دور تھا جب مشرف نے ایک فون پہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. آج اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی, کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو کسی نے غلط یقین دہانی کرائی ہے؟ دیکھیں یقین دہانی ہمارا سسٹم ہے, ایک ہمارا سسٹم ہے, دنیا کا سسٹم ہے, سارے اسٹیبلشمنٹ ادارے جو بھی آپ کا ہوتا ہے وہ سارا سسٹم ایک چلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم سب اس کے حصے ہیں. میں یہ غلط بیانی کروں کہ یہ چیز یہ اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی اگر کوئی لانچ کیا گیا یا ان کو سپورٹ کیا گیا یا ان کو آگے بڑھایا گیا. اچھا, میں فائنل کمنٹ اب لوں گا ڈاکٹر صاحب سے, اسپیس دینا چاہتا ہوں. جی فائنل کمنٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے؟ بس بالکل اس کو سمیٹ دیتے ہیں, بہت مختصر ٹائم ہے. وہ یہ کہ بار بار یہ ذکر کریں کہ ایم کیو ایم کا حصہ, ایم کیو ایم کا حصہ. یہ وہ والا ٹائم تھا کہ جب کراچی کے اندر نہ پیپلز پارٹی نہ یہ اپنے پولنگ ایجنٹس وہاں پر نہیں بٹھا پاتے تھے. یہ والا ٹائم تھا, اس کے خلاف جہاد سید مصطفیٰ کمال نے کیا. سال 2016 میں جب ہم کھڑے ہوئے تو اس وقت ایم کیو ایم بھی پاور میں تھی, الطاف صاحب بھی پاور میں تھے, پورے ان کے کیبنٹ کا سسٹم تھا. اس کے خلاف مصطفیٰ کمال نے کھڑے ہو کے جہاد کیا, اس ظلم کے خلاف آواز بلند کری, اور اس وقت تمام جو لوگ تھے سب بلوں میں گھسے ہوئے تھے, اتحادی بھی بنے ہوئے تھے, ان کے ساتھ چیزیں بھی چلاتے. مصطفیٰ کمال نے اس کے خلاف آواز بلند کیا, اور سیٹ اپ کو, را کو, اس نیکسس کو ختم کیا, کراچی کو اس کے چنگل سے آزاد کرایا, اور کراچی کو, مہاجروں کو, اور کراچی میں رہنے والے ہر شخص کو ایک فریڈم دی, ایک سپیس دی, اور اسپیس کے اوپر وہ آج سارے اپنے ڈیسیژنز کھل کے کریں. اس کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال کو سب کو دینا چاہیے. اچھا, گلوردک صاحب سے ہم فائنل کمنٹ لیں گے کیونکہ تاج رہنما جو ہے اس وقت ہمیں کافی زیادہ ڈسٹرب نظر آئے تھے, تو کیا سندھ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے گلوردک صاحب؟
इसी का कब्रिस्तान का जमीनें दे, हमारे नेताजरों भाइयों को कब्रिस्तान की जमीन दे। इस लोगों ने तो कब्रिस्तानों पर भी कब्जा कर दिया पीपल्स पार्टी ने। इनसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारे लिए खुदा आखिरत के लिए और अगले दुनिया के लिए हमें जमीन चाहिए, जमीन दे दे। और जो अभी हमारा जो झोंपड़िया है इसको ना गिराए। ये जो लोगों की फ्लैट है जो लोगों ने खरीदा हुआ है, अगर 2 नंबर जगह होते थे तो शुरू से जब काम स्टार्ट होता है तो 6 साल में वो बनता है, 6 साल में वो 2 नंबर नहीं होता है आपकी गवर्नमेंट में। सही। अच्छा सर, अभी तो इस वक्त शहर खुलना शुरू हो चुका है, तो इतनी मनफी सोच क्यों आप सामने ला रहे हैं? शहर क्या किया इस लोगों ने? शहर में इस लोगों ने तो सारे रिकॉर्ड में 13 साल रिकॉर्ड में, कल इस लोगों ने किसी तारीख रोड पर नाबीने को एक ब्रिज की जगह अता की तो उसको बोला कि भाई आप पुलिस वालों को बताना दिया करो, आप फ्री हो। एक फ्रिज वाले को जो एक नाबीना शख्स इस लोगों ने 13 साल तारीख में ये काम करके दिखाया हुआ है। ठीक है जनाब गुलवर्दक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नईम साहब से जान लेते हैं, फाइनल कमेंट कीजिएगा कि कब्रिस्तान की जमीनें भी। बस वो है ना, घबराना नहीं है। आवाम कुसल के फटे पे लड़ गई है, सिर्फ पाँव मारने की देर है, घबराना नहीं है। आज जो भाई ये इशारा कर रहे हैं वो इशारा इन 3 सालों का इशारा ही है। इससे ये बातें नहीं होती थी, ये बातें अब हो रही हैं 3 साल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम साहब। आप तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।